अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी प्यारी मानी साथी, प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह रहमान आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आप सबको आपके वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। साथ ईमान के जिए, साथ ईमान के दुनिया से रुखसत हों, इस हाल में दुनिया से रुखसत हों कि रब्बे कायनात आपसे राजी हो, हम सब से राजी हो। आमीन सुम आमीन। आज की हमारी गुफ्तगू का पारा नंबर 8, जिसका आगाज इन लफ्जों से होता है, वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकत व कल्लमहुमुल मौत व हशरना अलैहिम कुल्ला शैइन कुबलम मा कानु लियुमिनु इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। ट्रांसलेशन है इसकी, और अगर हम उनके पास फरिश्तों को भी भेज देते और उनसे मुर्दे बातें करने लगते और हम तमाम मौजूदात को उनके पास उनकी आंखों के रूबरू लाकर जमा कर देते, तब भी ये लोग हरगिज ईमान न लाते। हाँ, अगर अल्लाह ही चाहे तो और बात है, लेकिन इनमें ज्यादा लोग बात करते हैं, जहालत की बात करते हैं। और इस पारे का इख्तिताम इन लफ्जों से होता है, व इन काना ताइफातुम मिनकुम आमनु बिल्लज़ी उरसिलत। काफी लंबी जो है वो ये एक लंबी आयत है, जिसकी ट्रांसलेशन है, अगर एक जमात मान लेती है, एक इनकार कर देती है, आप इंतजार कीजिए कि मेरा रब फैसला फरमा दे। आपका काम है पहुंचाते रहना, हिदायत देना, ना देना मेरे रब का काम है। पहली आयत से पता चलता है जहालत है जो हिदायत के मुनाफी है, और दूसरी आयत से पता चलता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि दावत का काम करते रहें। हिदायत देना, ना देना मेरे रब का काम है। हमारे लिए पैगाम रखता है कि इस मनसब को पहचाने जो उम्मत मोहम्मदिया का फर्द होने के नाते हम सब की जिम्मेदारी है। आइए देखें इस बारे में एक दाई की किस कदर जिम्मेदारियों का तज़किरा किया गया है। नंबर 1, पहली जिम्मेदारी कौन सी है? पहली जिम्मेदारी नेक लोगों से ताल्लुकात। एक दाई के लिए लाजिम है कि ताल्लुकात नेक लोगों से वाबस्ता रखे। कहीं ऐसा ना हो कि औरों की तरबियत करते करते खुद अपनी तरबियत खराब कर बैठे। इस सिलसिले में देखिएगा सूरह अल इनाम आयत नंबर 112 में अरशद रब्बानी है कि वकज़ालिका जअलना लिकुल्ली नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन्नि यूही बअदुहुम इला बअदिन ज़ुखरुफल क़ौलि गुरूरा। और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बहुत से शैतान पैदा किए थे, कुछ आदमी और कुछ जिन, जिनमें से बाजों को चिकनी चुपड़ी बातों का वसवसा डालते रहते थे ताकि उनको धोखे में डाल दें। अब ये देखें ना कि पहली जिम्मेदारी है नेक लोगों से ताल्लुकात रखना। अगर आपके ताल्लुकात नेक लोगों से होंगे तो नेक सोहबत में रहेंगे, और मुसलसल नेक सोहबत में रहने की वजह से, नेक लोगों से ताल्लुकात की वजह से आप बुरे कामों की तरफ जाते हुए वक्त लेंगे। चूंकि आप मुसलसल नेक लोगों की सोहबत में हैं, आपके दिल में बुराई की तरफ या किसी ऐसे नाफरमानी के काम की तरफ तवज्जो जाएगी भी, तो क्या होगा, नेक लोगों की सोहबत की वजह से आपको वक्त नहीं मिल पाएगा। फिर ये कि आपका जहन बदल जाएगा, आप नेकी से वाबस्ता रहेंगे। लेकिन अगर आपका उठना बैठना, आपकी सोहबत, आपकी फ्रेंडशिप और आपका मिलना जुलना नेक लोगों के साथ नहीं है, तो क्या है कि आपकी खुद की तरबियत खराब हो जाएगी। आप क्या करेंगे कि शैतान के वसवसे में आ जाएंगे, धोखे में आ जाएंगे, और शैतान अपना वार कर जाएगा। चिकनी चुपड़ी बातों का जो है वो आप पर असर होगा, और उसके बाद क्या होगा कि आप बुराई में पड़ जाएंगे, बुरे काम करेंगे, चाहे वो कोई भी बुरा काम हो। चाहे आपके जो साथी हैं वो नमाज नहीं पढ़ते, आप पढ़ते थे,
لیکن ان کی طرف دیکھ دیکھ کر، ان کی صحبت میں رہ رہ کر آپ نماز چھوڑ دیں گے، یا پھر یہ کہ آپ کے ساتھی نماز پڑھتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں، ان کے ساتھ رہ رہ کے آپ بھی جھوٹ بولنا سیکھ جائیں گے اور بولنا شروع کر دیں گے کہ وہ بول سکتے ہیں میں کیوں نہیں، یا ان کو بولنے سے کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ اسی لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ نیک صحبت میں رہیں۔ دوسری ذمہ داری، تعداد کو نہیں بلکہ معیار کو دیکھنا۔ ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ وہ تعداد کا نہیں بلکہ معیار کا علمبردار ہو۔ کسی کی حقانیت کا فیصلہ اکثریت سے نہیں بلکہ دلائل کی روشنی میں ہوا کرتا ہے۔ ایک داعی، دعوت دینے والا، وہ یہ نہ دیکھے کہ اس کو سننے والے کتنے ہیں۔ اگر ان کو 2 لوگ بھی سن رہے ہیں نا ایک داعی کو، تو وہ کیا کرے، وہ معیاری کام کرے، اپنا بیسٹ دے کہ 2 لوگ اس کو سن رہے ہیں، وہ اکیلا سنانے والا ہے، اور 2 لوگ سننے والے ہیں، تو وہ 2 لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے، یہ 2 لوگ آگے چل کر 2 اور لوگوں کو ہدایت دیں گے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہو جائے گی، صدقہ جاریہ ہو جائے گا اس ایک داعی کے لیے۔ کسی کی حقانیت کا فیصلہ، یعنی کہ کسی کے حق پر ہونے کا فیصلہ اکثریت سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ دلائل کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو بندہ بول رہا ہے، ہمیں دعوت دے رہا ہے، تو یہ جو ہے کس قدر سچا ہے۔ آگے دیکھیے گا سورہ انعام آیت نمبر 116 میں ارشاد ربانی ہے، جس کی ٹرانسلیشن ہے، اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں، محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے ہمارے آج کل کے دور کی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ عکس شناسی کی گئی ہے کہ آج کل دنیا میں ایسے لوگ زیادہ ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں۔ ہمارے خاندانوں میں کیا رسم و رواج ہیں، آپ لوگوں کو اچھے سے پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ رسم و رواج کو ماننے والے زیادہ اور دین کو ماننے والے کم ہو گئے ہیں۔ اب محض قیاس پر اپنے خاندانی نظام کو چلا رہے ہیں، خیالات پر، کوئی ایک بندہ جس کا زور زیادہ چلتا ہے وہ اپنے ہی اصول بنا لیتا ہے، اور وہ جو دین کے اصول ہیں، رب کے دیے ہوئے اصول ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ رکھوا دیتا ہے کہ میں بھائی اس خاندان کا سربراہ ہوں، جو میں کہوں گا وہی ہوگا۔ دقیانوسی باتیں، قیاس آرائیوں پر عمل کرنا۔ تو اگر ہم ایسے لوگوں کے پیچھے چلیں گے اور جو قیاسی باتیں ہیں ان پر عمل کریں گے تو ہم کیا کہوں گے، ہم اصل راہ سے بھٹک جائیں گے۔ تیسری ذمہ داری، من چاہی زندگی سے اجتناب کرنا۔ ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ جس کی وہ دعوت دیتا ہے خود بھی رب چاہی زندگی گزارے، من چاہی زندگی سے اجتناب کرے، پرہیز کرے، رک جائے، کیونکہ دل کی چاہت کے پیچھے سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ملا کرتا۔ اب ایک داعی دعوت دینے والے کو لیے لازم ہے کہ جس کی وہ دعوت دیتا ہے نا، اگر وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو تو خود پہلے نماز پڑھے اور اس کی پابندی کرے، پھر وہ دوسروں کو جو ہے وہ تلقین کرے۔ اسی طرح سے اگر وہ کہے سدا زندگی گزارو، رب کے حکموں کے مطابق گزارو، تو خود بھی جیسے اللہ نے حکم دیا زندگی گزارنے کا، پہلے وہ گزارنا شروع کرے، جو اس کے دل کی مرضی اور من چاہی زندگی ہے اس سے پرہیز کرے، کیونکہ دل کی جو چاہت ہے اس کے پیچھے اگر آپ چلیں گے تو صرف گمراہی آپ کے ہاتھ آئے گی اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دل تو یہ بھی کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ میوزک سنیں، ہم دیر سے اٹھیں، ہم اپنی مرضی سے نماز پڑھیں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، یا اپنی مرضی سے کریں، دل کیا کر لیں نہیں تو نہ صحیح، ہم گھومے پھریں، ہم جو ہے وہ فیشن کریں، ہم موویز دیکھیں، یہ سارا کچھ دل چاہتا ہے کہ ہم کریں، کیونکہ لوگ کر رہے ہیں، اور بڑا اس میں جو ہے وہ چارم ہے، بڑی ایسی چیزوں میں کشش ہے، دنیا داری میں بڑی کشش ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو امتحان میں ڈال دیا دنیا میں بھیج کے، کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے یا میری طرف آتا ہے مڑ کے، جب میں پکارتا ہوں اس کو اذان کے ذریعے، کتنا اثر کرتا ہے۔ تو بس پھر ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ جس کی وہ دعوت دے خود بھی اس پر عمل کرے۔ پہلے سورہ انعام آیت نمبر 119 میں ارشاد ربانی ہے، ٹرانسلیشن ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔
بے شک، لا ریبہ، کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حد سے نکل جانے والے ہیں، حدوں کو توڑنے والے ہیں، حدوں کو پار کرنے والے ہیں، ان کو خوب جانتا ہے۔ اب خاندانوں میں رسم و رواج دیکھ لیجئے، اپنے ان کے رسم و رواج بنائے ہوئے ہیں۔ ہم جی یہ نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے، ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے خاندان میں ویسا نہیں ہوتا، معاشرہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، ہم نے تو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ یعنی جس بیس پہ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے اس کا خیال ہی کوئی نہیں، اور بغیر سند کے قصے کہانیاں مشہور، رسم و رواج خود کے بنائے ہوئے ہیں لوگوں کے، اور وہ اپلائی کیے ہوئے ہیں اپنے چھوٹوں پر، اور جو ان کے نیچے ان کے ماتحت ہیں ان پر اپنے خیالات کی دنیا بنی ہوئی ہے، اور اسی پہ خاندانوں کے نظام چل رہے ہیں۔ جس چیز پر خاندان کا نظام ہونا چاہیے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں، دین، شریعت، اصول، قرآن و حدیث میں دیے ہوئے احکامات، لیکن ان کا دور دور تک کہیں نام و نشان نہیں ہمارے خاندانوں میں۔ اگلی خوبی دیکھیے، ذمہ داری، چوتھی ذمہ داری ہے، خوبی نہیں۔ چوتھی ذمہ داری، تنہائی کو صاف رکھنا ایک داعی کے لیے لازم ہے، کہ جس طرح محفل میں اس کا کردار مثالی ہوا کرتا ہے، تنہائی کے لمحات میں بھی مثالی ہونا چاہیے۔ جس قدر تنہائی میں رب کا تعلق ہوا کرتا ہے، زبان کے الفاظ بھی اتنے پرتاثیر ہوا کرتے ہیں۔ ایک داعی، ایک دعوت دینے والا، حق کا پیغام پہنچانے والا، اس کا کردار جو ہے وہ محفلوں میں مثالی ہوتا ہے، دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرتا ہے محفلوں میں، بڑا اچھا کردار، مثالی کردار، خوبصورت کردار کا مالک انسان۔ لیکن یہ ہے کہ جیسا اس کا محفل میں کردار ہونا ہوتا ہے، ظاہر کرتا ہے، وہ تنہائی میں بھی اس کے لمحات جو ہے ویسے ہی مثالی ہونے چاہیے، ویسے ہی پاک اور صاف ہونے چاہیے، سوچ پاک، دل پاک۔ جس قدر تنہائی میں رب کا تعلق ہوا کرتا ہے، زبان کے الفاظ بھی اتنے ہی پرتاثیر ہوا کرتے ہیں۔ اگر تنہائی میں آپ سے جو تعلق ہے، آپ کا جو تعلق ہے رب سے، اگر وہ پاک ہے، مضبوط ہے، اور آپ کی تنہائی پاک ہے، تو آپ کی زبان سے نکلنے والے حرف جو ہیں وہ دوسروں کے دلوں پر اثر کریں گے، دماغوں پر اثر کریں گے۔ آپ کے جو حرف ہیں وہ کسی کو قید نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے حرف راج کریں گے دوسروں کے دلوں پر، سننے والوں کے کانوں پر، سننے والوں کے دماغوں پر۔ تو سلسلہ کلام، حاصل کلام یہ ہے کہ ایک داعی کا جو کردار ہے وہ جیسا تنہائی میں ہو پاک اور صاف اور رب سے تعلق مضبوط، ویسا ہی اس کا کردار محفل میں ہونا چاہیے، اور جیسا کردار مثالی اس کا محفل میں ہے ویسا ہی تنہائی میں ہونا چاہیے، اور رب سے اس کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اس کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ تاثیر رکھیں گے، وہ راج کریں گے لوگوں کے دلوں پر۔ سورہ انعام آیت نمبر 120 میں ارشاد ربانی ہے، اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں انہیں سزا ملے گی، عنقریب انہیں اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ یہاں پر ظاہری اور باطنی یعنی کہ کھلے اور چھپے، یعنی کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ، اور جو پوشیدہ ہیں وہ گناہ۔ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں انہیں سزا ملے گی ہی ملے گی، بشرطے کہ وہ توبہ کر لے، شرمندہ ہو کر کے دوبارہ یہ گناہ نہیں ہوں گے، پھر انہیں معافی مل سکتی ہے۔ نزدیک ہے کہ انہیں ان کے کیے کی سزا ملے گی، قریب ہے کہ انہیں ان کے کیے کی سزا مل کر رہے گی۔ اگر وہ توبہ نہیں کریں گے، وہ باز نہیں آئیں گے، وہ ہٹ درم بنے رہیں گے۔ پانچویں ذمہ داری، سینہ کھلا رکھنا ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا سینہ کھلا رکھے۔ سینہ کھلا رکھنا مطلب دین کے لیے سینہ کھل جانا، دین کے حاصل کرنے کے لیے سینہ کھلنا، دلائل سے گفتگو کرے۔ یعنی ایک داعی جو ہے وہ دلائل سے گفتگو کرے، دلیل دے کر گفتگو کرے، اور وہ دلیل کہاں سے ہو؟ قرآن و حدیث سے ہو۔ دلائل کی روشنی میں عمل کرے، اس کے جو اعمال ہیں وہ بھی دلائل کی روشنی میں ہونے چاہیے، کیونکہ دلائل سے منہ توڑنے کا نتیجہ منہ موڑنے کا نتیجہ ایمان سے محرومی ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم دلائل سے منہ موڑیں گے تو اس کے نتیجے میں ہم ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ قرآن و حدیث سے جو دلائل ہمیں ملتے ہیں انہیں ہمیں جٹلانا نہیں ہے، پس پشت نہیں ڈالنا، ان سے محروم نہیں ہونا۔ اگر ایسا کریں گے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 125 میں ارشاد ربانی ہے،
سو جس شخص کو اللہ ذوالجلال ہدایت کے نور سے منور کرنا چاہے اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کیوں مانگتے ہیں؟ تاکہ اللہ ہمارا سینہ کھول دے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے. سو اللہ ذوالجلال ہدایت کے نور سے اس شخص کو، اس انسان کو منور کر دیتا ہے اور اس کا سینہ کھول دیتا ہے جو کہ چاہتا ہے کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرے. جس شخص کو اللہ چاہے ہدایت کے نور سے منور کرنا، وہ کر دے گا. تو پوری ٹرانسلیشن ہے جس شخص کو اللہ ذوالجلال ہدایت کے نور سے منور کرنا چاہے اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے. جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہو. دیکھ لے کہ جو کوشش نہیں کرتے، رب کی طرف نہیں دوڑتے، اللہ کے راستے میں خود کو خرچ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو تنگ کر دیتا ہے. اور جو کوشش میں لگے رہتے ہیں، جو دوڑتے ہیں، ان کے لیے کامیابیاں. جو دوڑ نہیں سکتے، جو چل کے اللہ کے راستے پر جو ہے وہ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو بھی کامیاب کرتا ہے. جو چل نہیں سکتے، رینگنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن دل میں ان کے چاہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کے راستے پر چل کر اللہ سے ملنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ ان کو بھی کامیابی دیتا ہے. اور جو رینگتے ہیں ان کے لیے بھی کامیابی. جو رینگتے نہیں ہیں، جو پیٹ کے بل چل کے جاتے ہیں نا، پیٹ کے بل، لائک ایک رینگنا اور ایک اس سے بھی سلو پورشن، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے حساب سے کامیابی عطا کرتا ہے. لیکن جو بالکل کوشش نہیں کرتے، ان کے سینوں کو اللہ تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہو. غرور میں، تکبر میں ڈیفرنٹ اس کی کیٹیگریز ہیں. اچھا جی، چھٹی ذمہ داری رب کی نافرمانی کے انجام سے ڈرانا. ایک دائی کے لیے لازم ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ رب کی نافرمانی کے انجام سے ڈراتا رہے اور رب کی بندگی کی جانب بلاتا رہے. حکمت کے ساتھ یعنی احادیث، عقل، فہم و فراست، ان سب سے جو ہے وہ مدد لے اور پھر لوگوں کو دعوت دے اور رب سے جو ہے وہ قریب لے کے جائے، رب کی بندگی کی طرف بلائے اور رب کی نافرمانی سے ڈراتا رہے. سورہ انعام آیت نمبر 135 میں ارشاد ربانی ہے، آپ یہ فرما دیجئے اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں. بہت جلد تم جان لو گے کہ خیر کا انجام کس کا ہوتا ہے. یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والے کبھی فلاح نہیں پائیں گے. تو یہاں پر جو ہے وہ ایک قوم کو مخاطب کیا ہے، ایک نبی سے کہا گیا ہے کہ اپنی قوم کو مخاطب کیجئے. آپ یہ فرما دیجئے اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو. لیکن وہ جو قوم تھی ہڈ درم تھی، ٹھیک ہے، ہڈ درم تھی، راہ راست پہ نہیں آ رہی تھی. پیغمبر آ چکے تھے، دعوت دے رہے تھے، بلا رہے تھے رب کی طرف اور شرک کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن وہ آ نہیں رہے تھے ہدایت کی طرف، ہدایت لے نہیں رہے تھے، مان نہیں رہے تھے، سیدھی بات. تو پھر کیا ہوا؟ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو. یعنی تم جس گھڑے میں چھلانگ لگا چکے ہو اسی میں رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، یعنی میں بھی سیدھے راستے پر چل رہا ہوں. بہت جلد تم جان لو گے خیر کا انجام کس کا ہوتا ہے. یعنی جلد تم پر جو ہے یہ چیز، یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ اچھا انجام کس کا ہے اور برا انجام کس کا ہوگا. یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والے کبھی فلاح نہیں پائیں گے. بے شک چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، آپ کسی کی حق تلفی کسی بھی طریقے سے کریں، فلاح نہیں پائیں گے. 7ویں ذمہ داری کیا ہے؟ شیطان کی بجائے رحمان کا ہو کر زندگی گزارنے کی دعوت دینا. ایک دائی کے لیے لازم ہے کہ وہ خود بھی رحمان کا ہو کر زندگی گزارے اور زندگی بھر تا دم آخر اسی کی دعوت دیتا رہے. سورہ انعام آیت نمبر 142 میں ارشاد ربانی ہے، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بلا شبہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے. اب ایک دائی کی ذمہ داری 7ویں کیا ہے؟ کہ وہ خود بھی اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کے حکموں پر چلے اور اسی حساب سے زندگی گزارے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور زندگی بھر تا دم آخر اسی کی دعوت دیتا رہے، اسی کی جو ہے وہ تعلیم دیتا رہے اور بلاتا رہے لوگوں کو کہ ایسے زندگی گزارو، رب کو ایسے زندگی گزارنا پسند ہے. جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، یعنی حلال چیزیں کھاؤ، حلال رشتے رکھو، حلال رشتے نبھاؤ اور ہر معاملے میں اللہ کا حکم مانو. جھوٹ نہ بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، بددیانتی نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ،
کسی کمزور پر ظلم نہ کرو اور دھوکہ نہ دو، حرام نہ کھاؤ، شراب جوا ہر چیز اللہ نے حرام کی ہے۔ تو اگر تم اللہ کے حلال کردہ معاملات، حلال کردہ چیزیں، حلال کردہ رشتے، ان سب کے درمیان رہو گے اور اپنے معاملات ان میں حل کرو گے، حلال چیزیں کھاؤ گے، حلال رشتے نبھاؤ گے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو کامیابی ملے گی، فلاح پاؤ گے۔ اور شیطان کے اگر قدم بقدم چلو گے، یعنی شراب، جوا اور مختلف قسم کی جو ہے وہ بیماریاں اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کر لو گے، لائک زنا ہے، جھوٹ بولنا، بددیانتی کرنا، کرپشن، رشوت، فراڈ، ہر چیز، تو کیا ہوگا، وہ شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سزا کے حقدار بن جاؤ گے، اللہ کے غضب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلنا، وہ تمہارا سری دشمن ہے، اس نے کھلا اعلان کیا ہے رب کے سامنے کہ میں قیامت کی صبح تک تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا تیری راہ سے۔ 8ویں ذمہ داری رحمت خداوندی کا پرچار کرنا۔ ایک دائی کے لیے لازم ہے کہ وہ رحمت خداوندی کا پرچار کرتا رہے اور امید دلاتا رہے کہ لوٹ آؤ، اللہ رب العزت کی جانب اس سے قبل کے پیغام اجل آ جائے۔ ایک دائی کی ذمہ داری یہ دیکھ لیجئے، رحمت خداوندی کا پرچار کرنا۔ سورہ انعام آیت نمبر 147 میں ارشاد ربانی ہے، پھر اگر یہ آپ کو جھوٹا کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسعت والا، بڑا وسیع رحمت والا، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ ایک دائی کی ذمہ داری کہ وہ رحمت خداوندی کا پرچار کرتا رہے، یعنی اللہ کی رحمت جو ہے اس کا بول بالا کرتا رہے اور امید دلاتا رہے کہ اللہ رحمان ہے، وہ رحمتیں بانٹتا ہے، وہ اپنی رحمت کی نظر کرتا ہے، اسی کا پرچار کرے۔ لوٹ آؤ، اللہ رب العزت کی جانب اس سے قبل کے پیغام اجل آ جائے، یعنی موت کا پیغام آ جائے اس سے پہلے اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ رب العزت کی جانب لوٹ آؤ، اللہ رب العزت کی جانب پلٹ آؤ، اس کے حکموں کو مان لو، اس پر ایمان سچے دل سے لے۔ پھر اگر یہ آپ کو جھوٹا کہیں تو آپ فرما دیجئے۔ اگر ایک دائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت کے لوگوں نے جب جھوٹا کہا تو فرمایا تمہارا رب بڑا وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا، اور اس سے پہلے جو پیغمبر اور انبیاء آئے ہیں انہوں نے بھی اپنی قوموں سے یہی کہا، یہی کہنے کا حکم آیا تھا۔ تو ایک دائی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی یہی کہے کہ اگر لوگ آپ کو جھوٹا کہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، لیکن یہ کہ وہ لوگ جو مجرم ہیں ان لوگوں سے عذاب ٹلے گا نہیں۔ جو پشیمان ہو کر وقت رہتے ہوئے مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ کر لیں گے تو ان کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 160 میں ارشاد ربانی ہے، جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کے برابر سزا ملے گی، ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اب یہاں نیکی کا انجام 10 گنا زیادہ ملے گا، 10 گنا۔ ایک نیکی کرو، 10 نیکیوں کا ثواب۔ قرآن پڑھو، بالحسنات فلہ عشر امثالها وما جاء بالسیئات فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا، یعنی جو وہ برا کام کریں گے اس برے کام کے برابر ان کو سزا ملے گی۔ اللہ کتنا رحمان ہے، اللہ وہاں بھی بندے کو مہلت دے رہا ہے، ظالم لوگوں کو، گناہگار لوگوں کو، مجرم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے اور اپرچونٹی دی ہے۔ اس کے علاوہ ان پر بھی رحمت کی ہے کہ جو ظلم تم کرو گے نا، جو برا کام تم کرو گے اس کے برابر سزا ملے گی۔ یہ نہیں کہا کہ اس کا 10 گنا ملے گا، نیکیاں 10 گنا بڑھا کے، اور جو ظلم اور جو جرم اور جو برا کام اس کے برابر سزا ملے گی، ان پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی ان کو بڑھا چڑھا کر نہیں ملے گا۔ آگے دیکھیے گا، 9ویں ذمہ داری مقصد دعوت کو سامنے رکھنا۔ ایک دائی کے لیے لازم ہے کہ مقصد دعوت کو سامنے رکھے کہ لوگ سمجھنے والے بن جائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 151 میں ارشاد ربانی ہے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ایک دائی کے لیے 9ویں ذمہ داری کیا ہے؟ جو حق کی دعوت ہے اس کو سامنے رکھنا، کہ لوگ سمجھنے والے بن جائیں، لوگ عقل والے بن جائیں اور اس کو سمجھ لیں
کہ ہماری اصل کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے. تو کیا ہے کہ ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو، تاکید کی ہے سمجھنے، تاکہ تم سمجھ لو. مقصد دعوت یہ ہے کہ لوگ نصیحت پکڑنے والے بن جائے، لوگ نصیحت پکڑنے والے بن جائے اور سیدھی راستے پر آ جائے. سورہ انعام آیت نمبر 152 میں ارشاد ربانی ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. ان کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو. مقصد دعوت کیا ہے؟ مقصد دعوت یہ ہے کہ لوگ رب سے ڈرنے والے بن جائیں، لوگ نصیحت پکڑنے والے بن جائیں، لوگ رب سے ڈرنے والے بن جائیں. سورہ انعام آیت نمبر 153 میں ارشاد ربانی ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. اس کا مطلب، اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. تتقون پرہیزگار بنو، پرہیزگاری اختیار کرو. تقوی خشیت، ٹھیک ہے. تو تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. تو اللہ تعالیٰ تو حکم دے رہا ہے پرہیزگار بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ. اس کے علاوہ کیا حکم دے رہا ہے کہ نصیحت پکڑنے والے بن جاؤ تاکہ تم پر جو ہے وہ کامیابی کے دروازے کھول دیے جائیں، اللہ رب العزت تمہیں انعام دے. 10ویں ذمہ داری دیکھیے گا، ہر پہلو کا رخ اللہ کی جانب موڑنا. ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ وہ زندگی کے ہر پہلو کا رخ اللہ کی جانب موڑ کر اپنے عمل کا رخ درست کرتا رہے. یعنی داعی جو ہے وہ ہر پہلو اس کے ہر پہلو کا رخ اللہ کی جانب ہونا چاہیے، اسے اللہ کی جانب اپنے ہر پہلو کا رخ موڑنا چاہیے. زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہو تاکہ اس کے جو عمل ہیں اس کے اپنے عمل کا رخ درست رہے، وہ اپنے اعمال کا رخ درست کرتا رہے، اپنے عملوں کا رخ درست کرتا رہے. سورہ انعام آیت نمبر 162 میں ارشاد ربانی ہے آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے. تو فرما دیجئے بالیقین، یقینی طور پر، کوئی شک نہیں ہے اس میں، میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے. بے شک شرک نہیں ہے اس کی ذات میں، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اس کے ساتھ. عبادت صرف اس کی، نماز صرف اسی کے لیے، جینا اسی کے لیے، مرنا اسی کے لیے، سب خالص کر دیں اللہ کے لیے. 11ویں ذمہ داری کیا ہے؟ ہمت نہ ہارنا. ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ کبھی گھبرائے نہیں، بلکہ مسلسل اپنے مشن کی آبیاری کے لیے تادم آخر تغدو کرتا رہے. سورہ اعراف آیت نمبر 2 میں ارشاد ربانی ہے یہ کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. اچھا جی، یہاں پر دیکھیے ایک دائی کے لیے جو ہے وہ کیا پیغام؟ ہمت نہیں ہارنا. انشاءاللہ ہمت نہیں ہاریں گے، گھبرانا نہیں ہے، بلکہ مسلسل اپنے مشن پر لگے رہنا ہے، تادم آخر تغدو کرنی ہے تاکہ کوئی بھی لمحہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے، ہماری جو ہے وہ ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ نجات، چھوٹ جاتے ہیں ہم دوزخ سے، آگ سے، عذاب سے، اور ہمیں جنت مل جاتی ہے. سو آخری دم تک گھبرانا نہیں، پھر یہ مسلسل اپنے مشن پر قائم رہنا ہے اور اس کو اس کو پھیلانے کی کوشش کرنی ہے، پھلتا پھولتا ہونا چاہیے وہ، اور اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے تادم آخر یہ کوشش جاری رہے. یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی کہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں. سورہ اعراف آیت نمبر 2. اس کتاب میں بہت سارے حکم ہیں، سارے زندگی کے ہر معاملے میں اس سے رہنمائی لی جا سکتی ہے، موجود ہے اس میں رہنمائی، ہر پہلو کور ہے اس کے اندر. سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ہاں جی ہمارے جو ہے وہ کچھ معاملات ملتے ہیں اس بک سے، ملتے ہی نہیں، باقی ہم کہاں جائیں. نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، بے شک اس میں نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے کہ مرنا اسی کے لیے، جینا اسی کے لیے، زندگی اسی کے ہاتھ ہے، موت اسی رب کے ہاتھ ہے، رزق اس رب کے ہاتھ ہے، تمام تر قسمت کا مالک وہ ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، دینا اسی نے، واپس لینا اسی نے، ٹھیک ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر سب کچھ اس کے حوالے کر دو. 12ویں ذمہ داری تکبر سے اجتناب کرنا. ایک دائی کے لیے لازم ہے کہ دل میں تکبر کو کبھی جگہ نہ دے. سورہ اعراف میں آیت نمبر 12 میں ارشاد ربانی ہے اللہ ذوالجلال نے فرمایا تو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون سا امر مانے ہے، جبکہ میں تم کو حکم دے چکا ہوں. کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا. یہاں پر اللہ اور شیطان کے درمیان جو مکالمہ تھا اس کا ذکر آیا ہے. اللہ ذوالجلال نے فرمایا تو سجدہ نہیں کرتا
تو تجھ کو اس سے کون سا امر مانے ہے، یعنی کہ کیوں انکار کرتا ہے، اس کام سے کیوں انکار کرتا ہے جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا ہوں؟ تو پھر آگے سے شیطان نے کیا جواب دیا، ابلیس نے کیا جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ غرور کیا اس نے، تکبر کیا، حسد کیا۔ آپ نے مجھ کو آگ سے بنایا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں تو آگ ہوں، وہ مٹی، میں کہاں اور وہ کہاں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اس نے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو تکبر نہیں کرنا، اس نے تکبر کیا تھا۔ 13ویں ذمہ داری شیطان کی انسان دشمنی کو واضح کرنا۔ ایک دائی کے لیے لازم ہے کہ وہ بصیرت سے واضح کرے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17، 16 اور 17 میں ارشاد ربانی ہے، ٹرانسلیشن ہے، اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ آگے سے اس نے کیا جواب دیا شیطان نے، کہ آپ نے مجھے گمراہ کر کیا ہے، یعنی اپنی گمراہی کا ذمہ دار کس کو ٹھہرا دیا؟ خود کو نہیں، اپنے تکبر کو نہیں۔ آگے سے کیا کہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا، یعنی ان کو بھٹکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں جانب سے بھی، ان کے بائیں جانب سے بھی، یعنی ہر طرف سے وسوسوں میں ڈالوں گا، ان کو جو ہے وہ بھٹکاؤں گا، انہیں برے کاموں کی طرف لے کے جاؤں گا، دنیا کی رنگینی میں گم کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ تعداد جو لوگوں کی ہے اس کو شکر گزار نہیں پائیں گے، وہ ناشکرے بن جائیں گے۔ ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، ہمیں ایسا نہیں ملا، ہمیں ویسا نہیں ملا، زندگی خراب ہے، زندگی یہ ہے، زندگی، یعنی ہر نعمت کا شکر گزار جو ہے وہ نہیں کریں، شکر گزاری نہیں کریں گے، ناشکرے بن جائیں گے۔ اور آج دیکھ لیں وہی حالات ہیں، کوئی بندہ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے۔ اگلی دیکھیے 14ویں ذمہ داری توبہ استغفار کرنا۔ ایک دائی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ توبہ استغفار کرتا رہے کہ اس سے دعوت پہ تاثیر ہوا کرتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں ارشاد ربانی ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23، ارشاد ربانی، دونوں نے کہا ہے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دعا ہے یہ، قالا نہیں پڑھنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا۔ یہ توبہ استغفار ہے، اللہ سے معافی مانگنا، کثرت سے مانگیے، شدت سے مانگیے، دل سے مانگیے، شرمندہ ہو کر مانگیے کہ اگر ہمیں معافی نہ ملی تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اپنی جانوں کا دشمن بن گئے ہیں۔ 15ویں ذمہ داری ادب و آداب سکھانا۔ ایک دائی کے لیے لازم ہے کہ لوگوں کو ادب و آداب سکھائے۔ جتنا کوئی باادب ہوا کرتا ہے اتنا بانصیب ہوا کرتا ہے۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 31 میں ارشاد ربانی ہے، اے اولاد آدم تم مسجد کو ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر کیا ہے، ادب و آداب سکھانا، کہ ایک جو دائی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کو ادب و آداب سکھائے۔ لوگ جتنے باادب ہوں گے اتنے بانصیب ہوں گے، یعنی کہ جتنا ادب کریں گے نا اتنا ہی وہ رب سے اچھا نصیب پائیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں، اے اولاد آدم، آدم کی اولاد، پوری کائنات کے لوگوں کو پکارا گیا ہے، تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، یعنی نماز کے لیے اپنا لباس پہن لیا کرو، خوب کھاؤ اور پیو حلال میں سے، حد سے مت نکلو، یعنی اللہ کی حدوں کو پار نہ کرو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو حد سے نکلتے ہیں، اللہ کی حدوں کو پار کرتے ہیں، توڑتے ہیں، اللہ ان پر ناراض ہوتا ہے، غضب کے مستحق اور سزاوار ہو جاتے ہیں وہ۔ اور ایسا نہ کرنا کبھی بھی کہ اللہ کی حدود کو توڑ کر آگے نکلو اور پھر مڑ کے نہ آؤ۔ غلطی ہو جائے معافی مانگ لو شرمندگی کے ساتھ، اور تہیہ کرو کہ دوبارہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ 16ویں ذمہ داری جہنم کی آگ سے ڈرانا۔ ایک دائی کے لیے لازم ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے ڈرا کر لوگوں کو رب کی اطاعت کی دعوت دیتا رہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 40 اور 41 میں ارشاد ربانی ہے، ٹرانسلیشن ہے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکا کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کتنا سخت حکم آیا ہے، جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ ایک دائی کے لیے کہا ہے کہ وہ لازم ہے اس پر وہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائے،
لوگوں کو رب کی اطاعت کی دعوت دیتا رہے. اور اس حوالے سے جن لوگوں نے آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، تکبر کیا، غرور کیا، آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے. جنت کبھی بھی نہیں پائیں گے وہ جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے کے اندر سے نہ چلا جائے. اب اونٹ جو ہے، اتنا بڑا اونٹ سوئی کے ناکے سے گزرے گا؟ کبھی بھی نہیں. پھر یعنی وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے. پھر اللہ کہتا ہے ہم مجرموں کو ایسی سی سزا دیتے ہیں، سخت سزا. بھئی بہت سخت سزا ہے یہ. آگے 17ویں ذمہ داری دیکھیے، جنت کی بہاریں سنانا. ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ وہ جنت کی بہاریں سنا کر لوگوں کو رب کی بندگی کی دعوت دیتا رہے. داعی کی جو ذمہ داری ہے، ایک داعی جنت کی بہاریں سنائے، جنت کی باتیں کرے، لوگوں کو جنت کی طرف بلائے، جنت حاصل کرنے کے لیے ان کو موٹیویٹ کرے، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ یہ جنت کی بہاریں سنیں، رب کی بندگی کرے، تاکہ وہ جنت کے حقدار بن جائے. اور جو داعی ہے اس کو چاہیے کہ لوگوں کو رب کی بندگی کی دعوت دیتا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 49 میں ارشاد ربانی ہے، ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں، تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم مغموم ہوگے. یعنی وہ لوگ جو اللہ کا حکم مانیں گے، ٹھیک ہے، ان پر یوں حکم ہوگا جاؤ جنت میں، تم پر نہ کچھ خوف ہے نہ تم غمگین ہوگے. کتنا بڑا حکم! اور یہی حکم تو ہم نے سننا ہے رب سے. اسی کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے کہ ہمیں جنت کا حکم ہو جائے، پھر ہم پر کوئی خوف نہ رہے، کوئی غم نہ رہے. 18ویں ذمہ داری کثرت دعا کی تلقین کرنا. ایک داعی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کثرت دعا کی تلقین کرتا رہے. سورہ اعراف آیت نمبر 55 میں ارشاد ربانی ہے، ادعوا ربکم تضرعا فخفیۃ. تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کے بھی اور چپکے چپکے بھی. یعنی داعی کو تلقین کی گئی ہے کہ کثرت دعا کی تلقین کرے. ایک داعی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کثرت دعا کی تلقین کرتا رہے کہ اے لوگو دعا کی کثرت کرو، کثرت سے رب سے دعا کرو. سورہ اعراف آیت میں 55 میں تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کے بھی اور چپکے چپکے بھی، رو رو کے بھی، اونچی آواز میں بھی اور خاموشی سے چپکے چپکے بھی. 19ویں ذمہ داری، 19ویں ذمہ داری کیا ہے کہ مختلف قوموں کے قصے سنانا. ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ مختلف قوموں کے قصے سنا کر دین کی جانب بلاتا رہے. سورہ اعراف آیت نمبر 72 میں ارشاد ربانی ہے، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ایمان لانے والے نہ تھے. اور سورہ اعراف میں ہی آیت نمبر 84 میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے ان پر خاص طرح کا مینہ برسایا، پس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا. پچھلی قوموں کا انجام، ان لوگوں کی جڑ کاٹی، مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹا دیا ان لوگوں کو جنہوں نے آیتوں کو جھٹلایا، ایمان لانے والے نہیں تھے وہ، اس لیے ان کی صفحہ ہستی سے ان کی جڑ کاٹ دی. اور پھر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ان پر عذاب برسایا، آسمان سے بارش برسائی. اور ایسے مجرموں کا انجام اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے. ایک داعی کی ذمہ داری ہے وہ پچھلی قوموں کے قصے سنائے اور لوگوں کو ڈرائے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دینا. 20ویں ذمہ داری آزادی وطن اور مقصد آزادی کو واضح کرنا. ایک داعی کے لیے لازم ہے کہ آزادی اور وطن کی نعمت کو یاد دلا کر دین کی جانب بلاتا رہے. آیت نمبر 86 سورہ اعراف، اور اس حالت کو یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا. یہاں پر جو ہے وہ وطن کی آزادی، وطن کی آزادی اور مقصد آزادی، یعنی کہ آزادی کے مقصد کو واضح کیا گیا ہے کہ ایک داعی کو حکم دیا ہے کہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ کام کرے تاکہ لوگ جو ہیں وہ آزادی کی قیمت کو پہچانے اور اپنی جو آزادی کا مقصد ہے اس کو بھولے نہ کہ یہ آزادی کا مقصد جو ہے وہ کس لیے ہے. یعنی جو پاکستان ہے ہمارا بنایا گیا کس پر؟ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تاکہ ہم یہاں پر کھلے ہو کر عبادت کر سکے، کوئی ہمیں روک ٹوک نہ کر سکے، کوئی ہم پر یہ نہ کہہ سکے کہ ہاں جی مسجدیں بند کر دو، تالے لگا دو، جیسے کشمیر میں ہوتا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے. تو مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ آزادی ایک نعمت ہے تاکہ ہم سرعام اللہ کی عبادت کر سکیں. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم انہیں ذمہ داریوں کو بطریق احسن نبھا کر اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکے. خاتمہ بالایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین. مختصر سی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرني من النار. قل رب زدني علما حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي إني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.